बिजनेस कम्युनिटी ने कारोबारी तबके ने 2 दिनों में 2 अहम मुलाकातें की हैं। आज वजीर आजम इमरान खान से मिले और कल रात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई। दोनों ही मुलाकातें अहम हैं, मगर पहले बात करेंगे आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात की, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के साथ साथ हुकूमत की मुआशी टीम भी शरीक हुई। ये मुलाकात 5 घंटे तक जारी रही। रात 8 बजे शुरू हुई और फिर 1 बजे खत्म हुई। इस मुलाकात में बहुत सी अहम बातें हुई। ISPR से जारी होने वाली एलामिया के मुताबिक इंटरप्ले ऑफ इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी पर होने वाले सेमिनार के सिलसिले में इख्तितामी सेशन आर्मी चीफ की मेज़बानी में आर्मी ऑडिटोरियम में हुआ, जिसमें हुकूमत की मुआशी टीम और बिजनेसमैन ने शिरकत की। एलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि हुकूमती मुआशी टीम की कारोबारी तबके तक रसाई और जवाबदेही, सरकारी और निजी इदारों के दरमियान बढ़ती हुई अहम आहंगी मुआशी सरगर्मियों के लिए एक अच्छा अमल है। आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी सलामती का मईशत से गहरा ताल्लुक है, जबकि खुशहाली के लिए सिक्योरिटी ज़रूरियात और मुआशी तरक्की में तवाज़ुन ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुख्तलिफ मुबाहसों और सेमिनार्स का मकसद तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना और आगे बढ़ने के लिए तजावीज़ मुरतब करना है। ISPR के मुताबिक हुकूमती मुआशी टीम ने ताजिर बरादरी को हुकूमत की जानिब से कारोबार में आसानी के लिए इक़दामात और मुल्की मईशत के इस्तेहकाम की कोशिशों की हौसला अफजा नताइज से आगाह किया। इलामी के मुताबिक कारोबारी शख्सियात ने कारोबार में आसानी के लिए हुकूमती टीम को तजावीज़ दी और हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद और टैक्सों की अदायगी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद बिजनेस कम्युनिटी ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिजनेस कम्युनिटी को कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, बल्कि कारोबार में आसानियाँ पैदा करना है। तरक्की का पहिया सिर्फ कारोबार में आसानियाँ पैदा करने से ही चलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि नैब से मुताल्लिक कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात के हल के लिए लाहे अमल तश्कील दे दिया है। नैब और कारोबारी बरादरी के मामलात हल करने के लिए कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जा रही है। कारोबारी बरादरी और हुकूमत की मजबूत पार्टनरशिप मईशत और मुल्क की तरक्की के लिए निहायत अहम है। ये दोनों मुलाकातें अहम हैं। इन मुलाकातों में मज़ीद क्या बात हुई, बात करेंगे एप्टमा के पेट्रोन इन चीफ गौहर एजाज से, जो इन दोनों मुलाकातों में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया गौहर एजाज साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर दोनों मुलाकातें बहुत ज़्यादा अहम हैं। कल रात होने वाली मुलाकात 5 घंटे तक जारी रही। आप लोगों का शिकवा रहा है कि हुकूमत वादे करती है, पूरे नहीं करती। वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा मुलाकातें करते हैं, मगर उनकी टीम फॉलो अप नहीं करती। जो वादे हो जाते हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता। कल बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, आर्मी चीफ भी मौजूद थे, हुकूमती टीम भी मौजूद थी। मुतमईन हैं आप मुलाकात के बाद और जो कुछ आपको यकीन दहानियाँ कराई गई हैं? शाहज़ेब, आपको मालूम है कि जो है हमारी मिलिट्री लीडरशिप से भी कंटिन्यूसली इकनॉमिक टीम की मुलाकात रहती है, और जो है वो कंटिन्यूसली हमसे ब्रीफ लेते रहते हैं, बिकॉज वी बिलीव एंड दे आल्सो बिलीव कि इकनॉमिक सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं थी कल कि जो है वो उन्होंने 25 बिजनेसमैनों को जो है बुलाया और उनको खाना खिलाया और उनसे मार्केट की जो है वो ये पूछा कि हाउ थिंग्स आर एंड हाउ द बिज़नेस आर। एंड आई थिंक इट इज़, मेरे ख़्याल में बहुत रीअश्योरिंग था चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का बिज़नेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब से हम पिछले 1 साल में इमरान खान साहब से जितनी बार मिले हैं, शायद हम किसी प्राइम मिनिस्टर साहब से 5 साल में भी इतनी बार नहीं मिलते थे। कि जो है वो हर महीने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो आके हमारी बात सुनते हैं, हमारी बातों को जो है समझते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब इश्यूज़ ये इतने कॉम्प्लिकेट हुए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी प्राइस का। अब एनर्जी प्राइस का जो इशू है वो $6.5 का जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स के अंदर LNG को डिफ़ाइन कर दिया गया था। तो माई पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो कल की मीटिंग थी हमारी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ और पूरी जो है मिलिट्री लीडरशिप के साथ, दैट इज़ अ मीटिंग टू गिव अ ब्रीफ कि हाउ इकॉनमी इज़ रनिंग। लोगों की कंसर्न्स हैं कि इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो इस वक्त ग्रोथ रेट टूटा हुआ है हमारे पास मुल्क में। जो है वो अगर आप समझें तो इकनॉमी जो है वो लोग जो ये कह रहे हैं कि रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर तमाम जो है उसकी सेल्स ड्रॉप हुई हैं, हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स ड्रॉप हुई हैं। बट जो पॉजिटिव साइड है, एक्सपोर्ट सेक्टर इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं ये बोलता, और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम ये वो सेक्टर है जहाँ से $10 बिलियन की हम ग्रोथ ला सकते हैं, जो कि पूरा जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था उसको वाइप आउट, इम्पोर्ट को कर्टेल करके नहीं कर सकते, बल्कि एक्सपोर्ट
बढ़ा के कर सकते हैं। इस सेक्टर में, एक्सपोर्ट के टेक्सटाइल में 3 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने की गुंजाइश है आज के दिन। वैसे बिल्कुल दुरुस्त है, मगर लास्ट टाइम भी मुलाकात के बाद आपने कहा था कि अब इस पर कमिटमेंट हो गई है, हुकूमत इस पर अमल दरामद करेगी, हम 10 अरब डॉलर की कोशिश करेंगे एक्सपोर्ट्स में मजीद कंट्रीब्यूट करें, जॉब्स पैदा हों। फिर आप लोग मायूस नजर आए कि जी जो वादे हुए थे उस पर नहीं अमल दरामद हो रहा, गैस की कीमतों के हवाले से, रिफंड्स के हवाले से। ये सारे मामलात कल की मीटिंग में डिस्कस हुए, क्या कोई यकीन दहानियाँ कराई गई इस हवाले से? फिर शाज़ेब, पूरी इकनॉमिक टीम, डॉक्टर हफीज़ जो है, शब्बर जैदी साहब, हमाद अज़हर साहब, तीनों मौजूद थे। हमने उनको क्लियर कहा कि आपने जो हमारे पास SRO 1125 ख़त्म किया, हमारे जो पैसे सेल्स टैक्स में एक्सपोर्टर के गए हैं, हमने कहा प्लीज़ रिकन्सिडर करें कि हमारे 90 अरब रुपए की हमारी लिक्विडिटी मार्केट से उठ के आपके पास चली गई, जो आपने हमें रिफ़ंड करनी है। तो उन्होंने हमें रीश्योर किया कि हमने आपके गुड्स डिस्पैच पे बनाया है, हमारा गुड्स डिस्पैच शुरू हो गया, हमें लिक्विडिटी इस वक्त टाइट है। हमने यही उनके साथ जो है पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हमारे पैसे हमें वापस करने शुरू करें, क्योंकि एक्सपोर्ट का पैसा रखना जो है वो हमारे ऐसे ही है जैसे में से खून निकाल लेना। जब मेरे पे टैक्स बनता नहीं है तो टैक्स ना रखा जाए। और ये आपको मालूम है, ये डिबेट पहले चलती रही, उसके ऊपर फैसला हुआ कि जनाब एक्सपोर्टर के ऊपर टैक्स लगना है ज़ीरो रेटेड का। हमने उसको लब्बैक कहा, हमने कहा आप खुद देख लेंगे कि डोमेस्टिक मार्केट जो आप कह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन का, हम कहते हैं 15 से 20% भी नहीं है, आपको खुद सामने आ जाएगा। मसला स्मगल गुड्स का है, मसला डोमेस्टिक प्रोडक्शन का नहीं है। और वो जो स्मगल गुड्स हैं, अब स्मगल गुड्स को आपने स्मगलिंग को कर्टेल करना है कि जो माल हमारी मार्केट्स में पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर काम किया। मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर मुझे वापस जो है एक्सपोर्ट सेक्टर को जो है वो सेल्स टैक्स को या तो मुझे टाइम से वापस करेगी या वापस ज़ीरो रेटेड कर देगी। क्योंकि ये एक्सरसाइज इन जो हम पिछले 15 साल में इसको 3 मरतबा करके वापस कर चुके हैं कि नहीं, टैक्स नहीं बनता इनसे कि इनके पूरे पैसे लेके इनको फिर वापस किए जाए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें 5 साल की, जो हमने कल भी बात की प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमने इस बात को 2 हफ्ते पहले फैसला करवा लिया कि 5 साल की पॉलिसी दे दें, ताकि इंडस्ट्री के लिए ये साल बेहतरीन साल रहा है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, ताकि हम इसको इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके पैसे को जो है आपके पास रिटर्न्स आनी भी शुरू हो गई हैं, बैलेंस शीट्स भी आनी शुरू हो गई हैं 30 जून की, अब कि 5 से 7% का हमें प्रॉफिट है। तो अगर $13 बिलियन की टर्नओवर है तो $1 बिलियन का इंडस्ट्री ने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट किया है, तो वो प्रॉफिट इंडस्ट्री री इन्वेस्ट करने को तैयार है। हमें पॉलिसी दे दें, हम उसको इमीडिएटली री इन्वेस्ट करें ताकि मुल्क में जॉब और इकनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो जाए। तीसरा पॉइंट मेजर था कि कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट सेक्टर रुका हुआ है, उसके ऊपर भी इंश्योरेंस आई कि रियल स्टेट सेक्टर को जो है कि नए लॉज बनाए जा रहे हैं और नए लॉज अगले हफ्ते तक दे दिए जाएंगे, जिसके अंदर मार्केट्स को जो है दोबारा चलाना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा इशू है सर्टेनिटी का, और मैं ये समझता हूँ कल की मीटिंग जो थी इसी पर्पज़ के लिए थी कि बिज़नेस कम्युनिटी को सर्टेनिटी दी जाए। और जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी क्लियर ज़बान में कहा कि जनाब पाकिस्तान में यही गवर्नमेंट रहनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हमारी पूरी सपोर्ट है और बिज़नेस कम्युनिटी पूरी सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ करे, और पूरी की पूरी बिज़नेस कम्युनिटी ने यही बात हमारे चीफ साहब से की कि जनाब हम अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं सारे, और हम उनको गाइड करेंगे जहाँ गलतियाँ होगी। और इकनॉमिक टीम ने भी बड़े तहम्मुल से सारी बातें सुनी और उसको पॉजिटिवली एक्ट किया कि जनाब जो चीज़ों के मसाइल हैं बिज़नेस कम्युनिटी के, वो मसाइल दूर किए जाएंगे। एक मसला जो बिज़नेस कम्युनिटी बार बार जिसका जिक्र करती है वो नैब के केसेस हैं कि हमें बड़ा हिरासा किया जाता है, तंग किया जाता है, मनफी प्रोपेगेंडा होता है। क्या इस हवाले से भी बात हुई, कोई मस्बत जवाब आया? जी, उन्होंने जो है चीफ साहब ने वो भी कहा कि बिज़नेस कम्युनिटी को हम रीअश्योर करते हैं कि कोई नैब केसेस जो हैं नाजायज़ या कोई भी जो है किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, और अगर किसी के साथ ज़्यादती होगी तो जो है वो हम हर सूरत में उसका जो है वो इमीडिएटली उसको विड्रॉ कराएंगे। बहुत शुक्रिया। गौहर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, कल की मीटिंग का अहवाल बता रहे थे, आज की मीटिंग का अहवाल बता रहे थे। बिज़नेस कम्युनिटी दोनों मुलाकातों के बाद मुतमईन नज़र आ रही है। हमारे ज़राए बताते हैं कि अब वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से बिज़नेस कम्युनिटी को यकीन दहानी कराई, कल रात की मीटिंग में भी उन्हें यकीन दहानी कराई गई और ये कह दिया गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के सामने पहले अगर नैब के हवाले से कोई शिकायत होगी, नैब के पास बिजनेसमैन के हवाले से कोई शिकायत होगी, तो पहले मामला उस कमेटी में जाएगा। उस कमेटी में बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी मौजूद होंगे, वो उस मामले को देखेंगे। अगर केस बनता होगा तो फिर नैब को केस के लिए आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाएगी और अवाम में मामला लाने की इजाज़त दी जाएगी। उससे पहले जो बिजनेस कम्युनिटी की शिकायत है कि केस बनता नहीं है, आगे बढ़ता नहीं है
اور میڈیا میں خبریں لیک کر دی جاتی ہیں, پریس لیک آ جاتی ہے, ہم بدنام ہو جاتے ہیں, ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے, تو یہ معاملہ نہیں ہوگا. پہلے یہ کمیٹی معاملے کو دیکھے گی, پھر معاملہ آگے بڑھے گا. تو بزنس کمیونٹی کو شکایات رہی, مگر نیب یہ سمجھتی ہے کہ نیب کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. چیئرمین نیب نے بھی آج لاہور میں تاجروں سے ملاقات کی, اور اس ملاقات میں انہوں نے کہا کہ بزنس کمیونٹی کے کہنے پر انہوں نے ایک ڈائریکٹر کا تقرر کیا کہ جس کو بھی نیب سے شکایت ہے وہ رابطہ کرے. اس بات کو 4 مہینے اور 28 دن ہو گئے, ایک بھی شکایت نہیں آئی. اچھا, جب بزنس کمیونٹی پنڈی میں ان صاحب سے جب ملاقات ہوئی چیمبر آف کامرس پنڈی سے, تو میں نے ان سے یہ مدبانہ گزارش کی. میں نے کہا کہ جی ہم آپ نیب کے ایک ڈائریکٹر کا کل وقتی تقرر کر دیتے ہیں. ڈائریکٹر صاحب کا نام, ان کا ٹیلی فون نمبر ان کو نوٹیفائی کیا کہ یہ ڈائریکٹر صاحب ہوں گے. یہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آپ کی شکایت کو رفع کریں گے. اگر 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آپ کی شکایت رفع نہیں کر سکتے تو یہ کیس مجھے بھیج دیں گے, اور مجھ پر یہ لازم ہوگا کہ میں 3 دن کے اندر آپ کو بتاؤں کہ میں نے کیا کیا. اس سے زیادہ آپ بتائیں کہ سپیڈی ایکشن میں تو سمجھتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ میں بھی نہیں لیا جاتا. کہ جب یہ ڈائریکٹر صاحب کا تقرر کر دیا, 7 تمام ریجنز کو یہ ہدایت کی کہ ایک آفیسر کا آپ بھی تقرر کر دیں, اور متعلقہ لوگوں کو آپ یہ بتا دیں کہ ہم نے آفیسر کا تقرر کر دیا ہے. آج ٹھیک 4 مہینے اور 28 دن ہو گئے ہیں, کل 4 مہینے اور 27 دن ہوئے تھے. ایک شکایت ایک بزنس مین کی ان ڈائریکٹر صاحب کے پاس نہیں آئی. اگر نیب نے اتنا ہی پینک کریٹ کیا ہوتا, اتنی پریشانی کریٹ کی ہوتی, تو کم از کم 2-4 بزنس مین تو ضرور آئے ہوتے نا. اس حوالے سے ہم نے بزنس کمیونٹی سے بات کی کہ آپ نیب سے ہراساں اگر ہوتے ہیں اور آپ کا الزام ہے کہ بدنام کر دیا جاتا ہے, معاملات آگے نہیں بڑھتے, تو ایک باقاعدہ طور پر افسر مقرر ہوا, اتنے عرصے میں آپ نے اس سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ تو بزنس کمیونٹی نے جواب دیا کہ اس لیے کہ ہمیں نیب سے ڈر لگتا ہے. ہم نے کہا یہ بات آپ میڈیا پر آ کر کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ ہمیں نیب سے ڈر لگتا ہے. بہرحال نیب کا یہ ماننا ہے کہ ہم یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. اب چیئرمین نیب بھی کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی بنانا چاہتے ہیں, ایک کمیٹی کا اعلان کر رہے ہیں. وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں, امید کرتے ہیں کہ یہ جو بزنس کمیونٹی کی شکایات ہیں وہ دور ہوں, وہ ہراساں نہ ہوں. اس کے علاوہ چیئرمین نیب سے پیناما کیس کے حوالے سے بھی سوال پوچھا گیا, جس کا جواب انہوں نے دیا کہ پیناما میں سامنے آنے والے کیسز پر کام ہو رہا ہے. آپ نے پاناما کے کیسز کا کہا کہ جی وہ پاناما کے باقی کیسز کا کیا ہوا, تو آپ کے اطلاق کے لیے کہ باقی کیسز بھی چل رہے ہیں. کچھ کیسز میں ذرا باہر سے اطلاعات جلدی آ گئیں, ریکارڈ جلدی آ گیا, تو اس میں کیسز میں جلدی وہ ایکسپیڈائٹ ہو گئے. کچھ ایسے کیسز چل رہے ہیں. اب یہ سوال ہوا تھا کہ پیناما پیپرز میں اتنے سارے معاملات آئے تھے, کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ کیسز میں تیزی سے کام ہو گیا کیونکہ باہر سے انفارمیشن جلدی آ گئی تھی, کچھ چل رہے ہیں. پیناما پیپرز 3 اپریل 2016 میں لیک ہوئے. اس میں پاکستان سے بھی اس وقت کے وزیر اعظم کے خاندان سمیت 444 افراد کے نام سامنے آئے, مگر کارروائی, مقدمہ, سزا صرف نواز شریف کو ہوئی. اس حوالے سے ہم نے ترجمان نیب کے سامنے سوالات رکھے. ہم نے نیب سے پوچھا کہ چیئرمین نیب نے آج پیناما پیپرز میں سامنے آنے والے کیسز کا حوالہ دیا کہ ان پر کام ہو رہا ہے. اس حوالے سے نیب کتنی انکوائریز پر کام کر رہا ہے اور یہ کس سطح پر ہے؟ انکوائری کے مرحلے میں ہے یا انویسٹیگیشن کے مرحلے میں ہے؟ ہم نے تیسرا سوال پوچھا کہ اس حوالے سے اب تک کتنے پیسے ریکور کیے گئے یا پھر کوئی پلی بارگین ہوئی؟ تو اس پر ترجمان نیب نے کہا کہ وہ متعلقہ افسران سے انہوں نے پوچھا ہے, وہ کل تک بتائیں گے. جب سے پیناما کا معاملہ سامنے آیا, شریف خاندان کے خلاف ٹرائل ہوا, سپریم کورٹ نے شریف خاندان کے خلاف شکایت سنی, پھر JIT بنی, پھر اس JIT نے اپنی رپورٹ میں نیب مقدمات کی سفارش کی, اور پھر سپریم کورٹ نے نیب کو ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا اور احتساب عدالت کو مقدمات کا فیصلہ سنانے کا حکم دیا. جس کے بعد نواز شریف کو پہلے ایک کیس میں سزا ہوئی, وہ سزا معطل ہوئی, اس کے بعد ایک اور کیس میں سزا ہوئی, اور اب تک گرفتار ہیں. نواز شریف کے حوالے سے گزشتہ روز 92 نیوز میں میزبان عارف نظامی کو انٹرویو دیتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا کہ اگر 3-4 بندے نہ ہوتے تو نواز شریف چوتھی بار بھی وزیر اعظم ہوتے. پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنا لانگ مارچ 27 اکتوبر کو کریں گے. پیپلز پارٹی, نون لیگ اور حکومت اس کے بعد کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ تینوں موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد. آج پاکستان کی سیاست میں ہر لحاظ سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے, کیونکہ یہ پیش رفت نہ صرف حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے بلکہ اپوزیشن کی دیگر جماعتیں بھی اس پیش رفت کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی. نون لیگ چاہتی تھی کہ آزادی مارچ کا نومبر تک اس کو مؤخر کر دیا جائے. پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ کوئی بھی احتجاج ہو تو مشترکہ پلیٹ فارم سے ہو, مگر مولانا فضل الرحمان نے کسی کی بھی نہیں مانی اور آج آزادی مارچ کا اعلان کر دیا. مولانا فضل الرحمان نے واضح کیا کہ وہ 27 اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ کا آغاز کریں گے اور ڈی چوک تک جائیں گے. اس حکومت کو چلتا کر کے دکھائیں گے. مولانا فضل الرحمان نے پیغام دیا کہ وہ جلدی اٹھنے کے ارادے سے نہیں آ رہے
اور حکومت کے کسی بھی اقدام پر حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ اعلان آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے، کیونکہ محض 23 دن بعد وہ لانگ مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کا یک طرفہ اعلان اپوزیشن جماعتوں میں اعتماد کے فقدان کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی اور واضح کیا کہ وہ مولانا کو تجویز دیں گے کہ وہ سولو فلائٹ نہ لے جائیں۔ ساتھ ہی نون لیگ نے نومبر تک آزادی مارچ مؤخر کرنے کی تجویز دی، مگر مولانا فضل الرحمان نے اکتوبر کو ہی آزادی مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ نون لیگ اس اعلان کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی۔ آج نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت نے مولانا سے درخواست کی تھی کہ اے پی سی کے پلیٹ فارم سے احتجاج کا اعلان کیا جائے اور مارچ کو نومبر تک مؤخر کیا جائے، لیکن مولانا کے اس اعلان کے بعد نون لیگ اس معاملے پر مشاورت کر کے فیصلہ کرے گی۔ یعنی نون لیگ اب تک تاریخ کے حتمی فیصلے پر اتفاق نہیں کر سکی، جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، لیکن مولانا کی پریس کانفرنس میں وہ موجود نہیں تھے، بلاول بھٹو زرداری موجود نہیں تھے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بیان جاری کیا کہ بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان کے مارچ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس مارچ میں کس حد تک شریک ہوں گے۔ دوسری طرف حکومتی جماعت سے بھی اس مارچ سے متعلق سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے خطاب کرتے ہوئے پیغام دیا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے مارچ کو خیبر پختونخوا سے گزرنے ہی نہیں دیں گے، کوئی بندہ یہاں سے اسلام آباد نہیں پہنچے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جمعیت العلماء اسلام والوں کو کہ سن لو، آپ جس لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہو، انشاءاللہ پہلے تو آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ آپ ادھر جائیں گے، اور اگر آپ لوگوں کا ہے تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں سے ہم آپ کو گزرنے نہیں دیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کوئی بھی بندہ انشاءاللہ اسلام آباد نہیں پہنچے گا۔ یہ آپ نے موقف سنا۔ اب ہمارے ساتھ نون لیگ سے احسن اقبال صاحب، پیپلز پارٹی سے قمر الزما قاہرہ صاحب، حکومت سے فردوس عاشق ایوان صاحبہ اور حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، کیونکہ وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ مانے نہ مانے مولانا اکتوبر میں ہی دھرنا کریں گے، لانگ مارچ اپنا کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ احسن اقبال صاحب بہت شکریہ، قاہرہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ احسن اقبال صاحب 27 اکتوبر کو ہی اناؤنس کر دیا انہوں نے، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم مشاورت کریں گے، یہ اچانک کیا ہوا کہ تاریخ پر کنسنسس نہیں ہو سکا مولانا کے ساتھ؟ جی بہت شکریہ۔ جیسے کہ کل ہماری ان سے تفصیل سے میٹنگ ہوئی تھی تو ہم نے انہیں اپنی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو بتایا تھا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پوری موبلائزیشن کے ساتھ شریک ہو سکیں اور ہمیں کچھ وقت درکار ہے، لیکن ان کا یہ موقف تھا کہ وہ پچھلے 8 مہینے سے اپنے ورکرز کو اور اپنے حمایتی جو لوگ ہیں انہیں موبلائز کر رہے ہیں، ملین مارچز کی ہیں، تو اور وہ ہم نے پہلے سے اکتوبر کا اعلان کر رکھا ہے، تو اس وقت تمام ان کے کارکنوں کی اور جو ان کے حمایتی ہیں ان سب کی ایک امیدیں ہیں کہ ہم نے اکتوبر میں جانا ہے۔ تو اگر ہم نے اسے ڈیفر کیا تو ایک مایوسی بھی آئے گی، پھر نومبر کے اندر کچھ ایسے ایونٹس ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا خیال تھا کہ ان کی جو حاضری ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے، تو اس لیے وہ بہت ڈٹرمنٹ تھے کہ ہماری ساری لاجسٹکس ورک آؤٹ ہوئی ہیں، ہمارے لوگوں کی تیاری ہے، ان میں جوش ہے، جذبہ ہے، اور اگر ہم نہیں آئے یا مؤخر کیا تو مایوسی ہوگی، تو شاید انہوں نے اسی حوالے سے پھر اس کا اعلان کیا ہے۔ قاہرہ صاحب آپ بھی بتائیے گا، آج بھی بلاول بھٹو زرداری مولانا سے ملے، کیوں نہیں کوئی اتفاق ہو سکا تاریخ کے حوالے سے؟ شاہ صاحب یہ کوئی ایسی اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اپوزیشن کی جماعتوں کی، تو اس میں بھی یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم کلیکٹیولی اور سنگولرلی دونوں طرح تحریک چلائیں گے۔ ہم نے جوائنٹلی جلسے بھی کیے، ہم نے الگ الگ جلسے بھی کیے۔ مولانا نے یہ لانگ مارچ کا یا لاک ڈاؤن کا جو کال دی تھی، یہ ان کے اپنی جماعت کا فیصلہ تھا، اور کوئٹہ میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا۔ ہم نے 2 باتوں کا تحفظ کیا تھا، تحفظات تھے ہمارے، وہ آپ کو علم میں ہے، چیئرمین صاحب نے اے پی سی میں بھی اس کا اظہار کیا، بعد میں بھی اس کا اظہار کیا، اور اس کے بعد آج پھر ہماری میٹنگ ہوئی، کئی میٹنگیں ہوئیں، لیبر کمیٹی کی میٹنگیں ہوئیں۔ آج ہم نے مولانا سے انہوں نے ہمیں بتایا، اور آج انہوں نے اپنا اعلان کیا کہ ہم مارچ کر رہے ہیں۔ اس مارچ کو پرنسپلی ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم لاک ڈاؤن کے خلاف تھے، اور آج ہم نے ان سے یہی کہا کہ جی آپ کی جماعت کی کیونکہ مجلس عاملہ بیٹھی ہے، آپ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں، ہم اپنی پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس باقی دوستوں سے مشاورت کر کے انشاءاللہ اگلے ویک کے چند دنوں میں رکھیں گے، اور اس میں پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم مولانا کے لانگ مارچ میں کتنا اور کس طرح حصہ لیں گے، کتنا لیں گے،
اور کس طرح لیں گے یہ ہمارا پارٹی کا فیصلہ ہوگا، اور وہ باقی جماعتوں سے بھی مشاورت کریں گے اور ہم بھی. لیکن یہ بات پرنسپلی کہ اس کے اوپر مولانا کا اور ہمارا اتفاق ہے اور مسلم لیگ کا اتفاق ہے، ANP کا اتفاق ہے، باقی جماعتوں کا اتفاق ہے کہ اب اس حکومت کا مزید چلنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اچھا، مگر یہ بات طے ہے کہ آپ کسی بھی دھرنے کا اور لاک ڈاؤن کا کم از کم حصہ نہیں بنیں گے. ظاہر احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے، مگر اس احتجاج سے دوسروں کی زندگی یا حکومت کا کام متاثر ہو یہ حق نہیں ہے. تو کم از کم لاک ڈاؤن اور کسی بھی طریقے سے اس طریقے سے دھرنا ہو کہ جس سے حکومتی مشینری متاثر ہو جائے، اس کا آپ حصہ نہیں بنیں گے. دھرنے کے اوپر تو ہمارا پوزیشن آلریڈی کلیئر ہے نا جی، اس پہ تو ہم واضح ہیں. لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہماری پارٹی کی جو سینٹرل کمیٹی ہے یا کور کمیٹی ہے، وہ چیئرمین صاحب اگلے ہفتے کے ابتدائی دنوں میں اس پہ اس سے مشاورت کر کے فیصلہ کریں گے. ایسے ایک بات صاحب آپ بھی بتائیے گا، مولانا ایک دن سے زیادہ کا اندیا دے رہے ہیں، مگر آپ لوگوں سے جو بات ہوئی اس میں کیا ایک دن کا ارادہ رکھتے تھے؟ اور اگر اس سے اوپر جاتا ہے معاملہ، دھرنا، لاک ڈاؤن، اس طرف سچویشن جاتی ہے تو آپ ساتھ تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، جو مجھے اندازہ ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ کچھ دنوں کا پلان لے کر آ رہے ہیں اور وہ ایک بہت بڑا شو آف پاور کرنا چاہتے ہیں. کل انہوں نے ہمیں بتایا تھا، کچھ اندازہ دیا تھا کہ کس سطح کے اوپر ان کی تیاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے اس بارے میں کچھ غیر دانشمندی کی تو یہ چیز کافی پھیل سکتی ہے. اگر ان کے راستے روکے گئے تو وہ پھر جہاں جہاں ہوں گے وہاں پہ دھرنے دے سکتے ہیں، جس سے کہ یہ کافی چیز پھیل جائے گی. ایسا نہ ہو کہ اسلام آباد کا دھرنا پورے ملک کا دھرنا ہو جائے. لہٰذا حکومت کو بہت دانشمندی کے ساتھ اس صورتحال کو ڈیل کرنا چاہیے. اور یہ جو مطالبہ جس کے اوپر مولانا صاحب آ رہے ہیں، ان تمام مطالبات کو جن میں آئین کی بالادستی، اس حکومت کا خاتمہ اور نئے الیکشن کا انعقاد ہے، ان تینوں مطالبوں کو ساری اپوزیشن کی حمایت حاصل ہے. اور حکومت اگر اس صورتحال سے بچنا چاہتی ہے تو میرے ذاتی رائے میں اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ حکومت کو فوری نئے انتخابات کرنے کے لیے ملک میں ایک میننگ فل ڈائلاگ شروع کرنا چاہیے. آپ دیکھیے حالات تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب اس وقت جو بزنس مین ہیں وہ حکومت سے مایوس ہو کے اب آرمی چیف کے پاس جا کے آہو فغاں کر رہے ہیں. مطلب اگر آپ لوگوں کا فیصلہ کیا ہے؟ میاں صاحب نے تو کیپٹن صفدر کے حوالے سے جو خبر آئی کہ انہوں نے کہہ دیا اور کیپٹن صفدر نے مولانا کو کہہ دیا، اناؤنس ہو گیا کہ وہ جو بھی نکلیں گے تو نون لیگ پوری طرح اس میں شرکت کرے گی جب بھی وہ نکلیں گے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب کیا فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے آپ لوگ؟ جی، اس حوالے سے آج ہمارے پارٹی کے صدر کی ہمارے قائد سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں انہوں نے پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی رائے بھی، اور جو ہماری پیپلز پارٹی سے میٹنگ ہوئی اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات ہوئی اس سے ان کو آگاہ کیا تھا. بہت جلد چند دنوں میں 2-4 دنوں کے اندر اندر ہی انہوں نے ہمارے قائد نے کہا ہے کہ وہ اپنا جو رائے ہے وہ شہباز شریف صاحب کو دیں گے، اور جو بھی نواز شریف صاحب کی رائے ہوئے گی یہ پوری پارٹی کے اندر کنسنسس ہے کہ پارٹی پھر اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ اپنا لائے عمل مرتب کرے گی. اور ہم اگلے ہفتے میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی بلا رہے ہیں جس کے اندر پھر باقاعدہ اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے. مطلب اس حوالے سے میاں نواز شریف کے حوالے سے خبر بھی آئی، میں اس حوالے سے بھی آپ سے بات کروں گا. میں قاہرہ صاحب سے پہلے پوچھوں، قاہرہ صاحب آج گئے تھے نا بلاول کنونس کرنے کے لیے مولانا کو، تو بات کیا ہوئی؟ کیوں نہیں مانے وہ کہ نومبر میں 1 مہینہ تو ہے آگے جس کا نون لیگ کہہ رہی ہے، یا مشاورت کے ذریعے ڈسمبر اگر موبلائزیشن کا آپ لوگوں کو ٹائم چاہیے تھا؟ اصل میں معاملہ کیا ہے، اندر کی بات کیا ہے کہ مولانا اصرار کر رہے تھے کہ انہوں نے اکتوبر میں ہی کرنا ہے؟ دیکھیے وہ یہ دیکھیں نا، ایک جماعت کا اپنا انہوں نے ویل تھاٹ آؤٹ پروسیس کے تحت باقاعدہ ڈیلیبریشن کی ہے، انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا ہے، تو یقیناً انہوں نے اپنی تیاریاں کی ہوں گی، انہوں نے اپنے سارے دوستوں کو اس پہ قائل کیا ہوگا اور ان کے ذہن میں کوئی حکمت ہوگی. کچھ باتیں انہوں نے ہم سے شیئر کی ہیں جو شاید مناسب نہیں ہے ساری باتیں شیئر کی جائیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا 27 کو مارچ کا آغاز کر رہے ہیں. ہم اس مارچ میں، اس تحریک میں، پبلک اوپینین میک کرنے میں ان کے بالکل ساتھ ہیں، اور اس میں ہمیں توقع ہے کہ حکومت اپنی جگہ کام کرے گی. اور ویسے بھی وزیر اعظم صاحب تو ہم سب کو سمجھتے ہیں، حکمران سمجھتے ہیں کہ ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس تو نہ کوئی ووٹ ہے نہ کوئی بات ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کے اپنے حلقے سے ووٹ نہیں ملے، ان کے ساتھ کون سے لوگ ہیں؟ پیپلز پارٹی ویسے فارغ بیٹھی ہے، مسلم لیگ جو ہے وہ ابتری کا شکار ہے، لہٰذا انہیں کوئی خدشہ نہیں. انہوں نے تو ہمیں دعوت دی ہوئی ہے جی، وزیر اعظم صاحب نے بار بار دعوت دی، ان کے دوستوں نے، ان کے وزراء نے، کہ آپ آئیں اپوزیشن والے، ہم ڈی چوک میں آپ کو کنٹینر بھی دیں گے، ہم نے صاف کرا کے رکھا ہے، کھانے کا اہتمام بھی کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو کیا تھا آپ بھی آگے کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب دیکھنا ہے کہ اس پہ وزیر اعظم صاحب اور ان کی جماعت جو ہے
وہ کیا اس آخری وعدے پہ بھی قائم رہتی ہے یا اس پہ بھی حسب سابق یو ٹرن لے لیتی ہے؟ ماضی میں تو یو ٹرن لیتے رہے، انہوں نے تو ہمارے چند 100 کارکنوں کو بھی قبول نہیں کیا تھا۔ مگر قیصر صاحب اگر یو ٹرن لیتے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تو کیا اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم نہیں کسی کو اسلام آباد جانے دیں گے، ہم خیبر پختونخوا سے نہیں نکلنے دیں گے، اگر ایسا ہوتا ہے مولانا پر کریک ڈاؤن ہوتا ہے، انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا لائے عمل ہوگا؟ اس پر بات ہوئی ہے؟ ہم پاکستان کے اندر پرامن احتجاج کے حق کو مانتے ہیں، ہم بالکل اس پہ اگر رکاوٹ آئی تو پوری زور سے اس کو سپورٹ کریں گے۔ اور یہ جو چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ پی کے نے، یہ بڑھ کے تو ہر کمیٹی لگاتی ہے جی، کہا کرتی ہے مارشل لا تھے تو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور طاقتور تو کہا کرتے تھے ہم ان کو نکلنے نہیں دیں گے، وہ تو ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتے تھے، لیکن پھر انہی کمزور لوگوں نے، کیڑے مکوڑوں نے نکل کے اس ملک کے بڑے بڑے طاقتوروں کو چلتا کیا ہے۔ یہ گمان رہتے ہیں، ان کا شک ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں جو فاٹا کو ہم نے مرج کیا، ہمارا خیال تھا کہ فاٹا خیبر پختونخوا بن گیا، انہوں نے تو عوامی آزادیاں چھین کے ایف سی آر کا نفاذ کر کے پورے این ڈبلیو ایف پی خیبر پختونخوا کو فاٹا بنا دیا ہے۔ سو یہ ان کا خیال ہے کہ ہم طاقت کے زور پر روک پائیں گے، یہ ان کا گمان ہے۔ ہاں، میں آج باقی جگہوں پہ میں نے کہا ہے، آپ کے پروگرام سے بھی میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے اداروں کو، قومی اداروں کو بالکل اپنی نیوٹرلٹی بحال رکھنی چاہیے، وہ غیر متنازعہ اپنی حیثیت کو بحال رکھنا چاہیے، انہیں کسی طرح بھی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ مطلب میں احسن اقبال صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ اب ظاہر ہے میاں صاحب کیا چاہ رہے ہیں، میاں نواز شریف، وہ اس کی جو سورس ہے وہ شہباز شریف ہی ہیں، جو پتہ چلتا ہے کہ جس سے ملاقات میں کیا کہا، آپ سے کوئی ذاتی طور پر کوئی پیغام بھیجا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں آپ کا، وہ کیا کردار چاہتے ہیں، کوئی ایسی بات؟ ابھی ہمارا تو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان سے جو ملاقاتیں ہیں ان پہ کافی حد تک ریسٹرکشن ہے، اور آج ان کے بھائی اور فیملی ہی ان سے مل سکے ہیں، ان کے فیملی کے علاوہ لوگ نہیں مل سکتے، تو وہ اپنے وکلاء کے ذریعے یا اپنی فیملی کے ذریعے جو ان کی رائے ہے وہ پارٹی کو کمیونیکیٹ کریں گے، اور جو ان کی رائے ہوگی اس کے مطابق پارٹی اس کے اوپر عمل کرے گی۔ اور شہباز شریف صاحب خود چاہتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر آئیں، پارٹی اگر فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے شرکت کرنی ہے تو وہ لیڈ کریں گے، یا آپ میں سے کوئی لیڈ کرے گا؟ نہیں، اس میں آج بڑی سختی سے جو میڈیا پہ خبریں چلی ہیں اس کی پارٹی نے تردید کی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے نہ کوئی ایسا عندیہ دیا ہے، نہ کوئی ایسا بیان دیا ہے کہ وہ لیڈ نہیں کریں گے۔ جو بھی پارٹی کی قیادت اور خاص طور پہ قائد کا فیصلہ ہوگا، شہباز شریف صاحب سے لے کے پارٹی کا ایک کارکن، چاہے وہ ملک میں کسی جگہ ہے، کارکن سے قیادت، سب اس کے اوپر پیرا دیں گے۔ بہت شکریہ کہ مزمہ قاہرہ صاحب اور احسن اقبال صاحب موجود تھے، حکومت کا موقف بھی معلوم کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ، گزشتہ دنوں آپ نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ دونوں پارٹیاں ساتھ ہوں نہ ہوں، مولانا فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے اکتوبر میں ہی نکلنا ہے، اور ایسا ہی ہوا، مگر مولانا اب تک پازیٹیو ہیں، پورے اعتماد ہیں کہ سب ایک ساتھ نکلیں گے۔ کیا وجہ ہے کہ مولانا اتنے پورے اعتماد ہیں اس وقت؟ دیکھیں، اس کی وجہ بڑی آبویس ہے، اس کی بہت زیادہ ایکسپلینیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ دراصل اس قسم کی ایک ایکٹیویٹی پچھلے سال کرنا چاہتے تھے، تو اس وقت وہ یہ چاہتے تھے کہ نہ صرف یہ کہ ایک لانگ مارچ کیا جائے بلکہ اسمبلیوں سے حلف بھی نہ اٹھایا جائے۔ اس وقت دو شخصیات جو ہیں انہوں نے مولانا کو روکا تھا، ایک نواز شریف صاحب تھے اور ایک آصف زرداری صاحب تھے۔ بظاہر اس وقت نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کے آپس میں ٹاکنگ ٹرمز بھی نہیں تھے، لیکن دونوں جو ہیں انہوں نے مولانا کو یہی کہا تھا کہ اس حکومت کو کچھ ٹائم دیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بار بار مولانا سے کہتے تھے کہ آپ ان کو 3 مہینے 6 مہینے دے دیں، اس کے بعد سوچیں گے۔ اور اس کے بعد پھر تقریباً 1 سال گزر گیا، اور اس وقت مولانا کا یہ موقف تھا کہ اگر آپ ان کو 1 سال دیں گے تو حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ بعد میں لوگ یہ کہیں گے کہ اس ملک میں جو اپوزیشن ہے اس کا کیا کام تھا، اپوزیشن نے کوئی مزاحمت کیوں نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا پھر بھی آپ ان کو 1 سال دے دیں۔ بہرحال پھر وہ 1 سال گزر گیا، تو اسی حساب سے مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ایک دھرنے کا اور لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا، اور انہوں نے بڑی 2 جماعتوں سے نہیں پوچھا، فیصلہ کر کے ان کو جا کے بتایا۔ لیکن اس مرتبہ یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے اور آصف زرداری صاحب نے ان کو اپنی حمایت کا یقین دلا دیا۔ نواز شریف صاحب نے جیل سے ان کو پیغام بھیجا تھا، جبکہ زرداری صاحب نے گرفتاری سے پہلے ان کے ساتھ ملاقات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ پارٹی نے کرنا ہے اور پارٹی کی قیادت بلاول صاحب کر رہے ہیں۔ تو اب یہ سچویشن تھی۔
اب اس میں کیونکہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب مولانا کو حمایت کا یقین دلا چکے تھے اور مولانا کا خیال تھا کہ الٹیمیٹلی ان دو سینئر رہنماؤں نے ایک 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے, دوسرا 1 دفعہ پاکستان کا صدر رہا ہے, تو انہوں نے جو مجھے یقین دلایا وہی ہوگا الٹیمیٹلی. کوشش کی شہباز شریف صاحب نے, بلاول صاحب نے کوشش کی, لیکن ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں. اور بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی, لیکن مولانا صاحب جو ہیں ان کا مسلسل نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے رابطہ تھا. کل رات کو پھر آصف زرداری صاحب سے ان کو فائنل پیغام آیا اور انہوں نے کہا کہ پارٹی جو ہے وہ آپ کے دھرنے میں شاید نہ آئے, لیکن آپ کے جو جلسے ہوں گے, مارچ ہوں گے, اس میں آئے گی. اور نواز شریف صاحب کا پیغام پہلے کیپٹن صفدر صاحب لے کے آئے تھے, اس کے بعد بھی ان کو یہ پیغام جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کے ذریعے بھی مل گیا. تو اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بظاہر ان کا موقف کچھ دوسرا تھا, لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے بھی اپنے بڑے بھائی ہی کے موقف کے ساتھ جانا ہے. تو اب انہوں نے 27 اکتوبر کو اناؤنس کر دیا. اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مولانا صاحب 27 اکتوبر کو اسلام آباد آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے, کیونکہ آپ دیکھیں گے ان کو شیخ رشید صاحب ڈینگی سے ڈرا رہے ہیں. چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو ہیں وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں کہ میں تمہیں آنے نہیں دوں گا. تو اب اصل بات یہ ہے کہ مولانا نے اعلان تو کر دیا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے, اور اگر گرفتار کر لیا گیا تو پھر کیا ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس قسم کا کچھ سوچ رہی ہے, یا حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ یہ سارے کے سارے مل کر چیئرمین سینٹ کو تو بدل نہیں پائے, تو مولانا اکیلے آ کر, جس میں اس وقت اپوزیشن کو ڈیسائیڈ بھی نہیں کر پا رہی, کیا کر لیں گے؟ آپ کو لگتا ہے حکومت کو ایسی حکمت عملی بنا رہی؟ دیکھیے, سینٹ کا چیئرمین بدلنا ایک مختلف چیز ہے. اس میں صرف کچھ سینیٹرز جو ہیں ان کا کردار تھا, لیکن یہ جو اسلام آباد کا لاک ڈاؤن ہے, لانگ مارچ ہے 27 اکتوبر کو, یہ ایک مختلف ایکٹیویٹی ہے. اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ 1 سال سے تیاری کر رہی تھی. انہوں نے تقریباً 15 جو ہیں ملین مارچ کیے ہیں مختلف شہروں میں, اور ان کی اس مرتبہ جو تیاری ہے وہ میں نے کچھ معلوم کیا ہے کہ اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے مولانا صاحب کو, تو کیا کرے گی ان کی پارٹی. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے آپس میں کافی صلاح مشورہ کیا ہوا ہے کہ پھر یہ ڈائریکٹ ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے, بہت سی سڑکیں بلاک کر لیں گے, اور جو کہ میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں مناسب نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر مولانا کو گرفتار کیا گیا تو پھر وہ بہت سی سڑکوں کو بلاک کر دیں گے. بہت شکریہ. حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حامد میر صاحب کی خبر درست ثابت ہوئی ہے. اب وہ اپنا تجزیہ اس حوالے سے دے رہے تھے, حکومت کیا کرے گی, کیا سوچ رہی ہے. ہمارے ساتھ حکومتی موقف ہوگا ایک دیر کے بعد. مولانا فضل الرحمان 27 اکتوبر کو مارچ لے کر اسلام آباد آ رہے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی سوچ رہی ہیں کہ کیا کریں, حکومت کیا سوچ رہی ہے کہ وہ کیا کرے گی. ہمارے ساتھ فردوس عاشق امان صاحبہ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ظاہر ہے ماضی میں بھی ہمارے پروگرام کے اس پلیٹ فارم سے یہ رائے رہی ہے کہ احتجاج سب کا حق ہے, مگر شہر بند کر دینا یا عوام کی زندگی متاثر کرنا یا حکومتی مشینری کو جائم کر دینا یہ کسی کا حق نہیں ہے, اس میں حکومت کو نہیں اجازت دینی چاہیے. مگر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر تو کہہ رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا سے نکلنے ہی نہیں دیں گے. کیا احتجاج ہی نہیں کرنے دیں گے, اس کا پلان کر رہے ہیں آپ؟ شاہزیب, احتجاج کرنا پاکستان کے اندر ہر جمہوریت پسند شہری کا حق ہے, اور اس حق کو نہ کوئی روکے گا اور نہ اس پہ حکومت کوئی قدغن لگائے گی. لیکن اس احتجاج کی آڑ میں جو اس قسم کی صورتحال جس سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے, اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے, تو ٹائمنگز مولانا صاحب کے وہ غلط ہیں. اس پہ اعتراض ہے ہمیں ان کے اس عمل پہ اعتراض نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ نے مورچے کا جو چناؤ کیا ہے, جہاں آپ پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں, وہ مورچہ غلط ہے. وہ مورچہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ اس مورچے کو ٹارگٹ کریں اپنی توپوں کا رخ اور فوکس ہندوستانی دہشت گردی کی طرف, اور آپ کا مورچہ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول پہ ہونا چاہیے. مگر فی الحال تو انہوں نے اسلام آباد آنے کا اعلان کیا ہے نا, 27 اکتوبر کو اسلام آباد آنے دیں گے پھر انہیں؟ دیکھیے, مولانا صاحب ابھی تک وسوسے اور ابہام کا شکار ہیں. مولانا صاحب ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں, پھر 2 قدم پیچھے کرتے ہیں.
اور یہ چھپا لکی کا عمل ابھی تک جاری ہے جو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہے. انہیں تو کنفیوژن کا شکار کرنے کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی, وہ ہونے کو تیار نہیں ہے. نہ نومبر گئے نہ دسمبر گئے, وہ تو آ رہے ہیں, تو وہ تو کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. انہوں نے کہا میں ہر حال میں کروں گا. دیکھیں ان کی یہ ابھی جو بھڑک ہے اس کے اندر کتنی جان ہے اور کیا, یہ تو ایک ضدی بچے والی بات ہے نا کہ جو کسی چیز پہ ٹھان لے اور وہ کہے کہ نہیں میں نے نہ کسی کی سننی ہے نہ کسی کی ماننی ہے, جو میں چاہوں گا وہی ہوگا. تو مولانا صاحب اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ جہاں ضد جو ہے وہ اور ہٹ درمی جو ہے وہ الٹیمیٹلی نہ یہ قوم توقع کرتی ہے ان سے, نہ یہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے. الٹیمیٹلی انہیں سیاسی مدبر کے طور پہ اس ملک کے ایک ایسے سیاستدان کے طور پہ جو دین کے حوالے سے بھی اوورال پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پریچر ہیں, ایک مبلغ ہیں. تو مبلغ جو ہوتا ہے وہ انتشار پسند نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ امن پسند ہوتا ہے. اور پاکستان کی موجودہ صورتحال کے مطابق عوام یہ توقع کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ حقوق العباد کا بھی خیال کریں گے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن قائم کریں گے. مگر مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کیا سوچ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ ماضی میں وہ تو بہت زیادہ کرتے رہے ہیں, پارلیمنٹ حملہ, پی ٹی وی یہ سب اور دھرنے, ان کے کیا احکامات ہیں, مولانا سے کیسے ڈیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ؟ دیکھیں جی وزیر اعظم حالات صورتحال اور موقع کو دیکھ کے حکمت عملی بنائیں گے, لیکن ایک چیز طے ہے کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا کو وزیر اعظم پاکستان نے جس طرح اس کشمیر کاز کے لیے متوجہ کیا ہے, وزیر اعظم کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ بیسک جو کاز ہے اس وقت, نیشنل کاز جو ہے, جو اس وقت کشمیر ہمارا دفاعی حصار ہے اور ہندوستان نے جس طرح ہمارے اس دفاعی حصار کے ارد گرد زندگی کو مفلوج کیا ہوا ہے, تو دنیا جو ہے کشمیریوں سے اس موقف سے ہٹ کے کسی اور موقف کی طرف متوجہ اور سیاسی افراتفری انتشار جو ہے اس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. اس وقت قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے. اور یہ سارا کا سارا کام صرف اپوزیشن کی ذمہ داری ہے یا خود وزیر اعظم اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن سے جا کے یہ بات کر لیں, یا اپوزیشن خود آپس میں ایک دوسرے کو سمجھائے اور یہ بات محسوس کرے؟ حکومت کیوں نہیں بات کر لیتی, انگیج کیوں نہیں کر لیتی اپوزیشن کو کہ جی آپ یہ نہ کریں, یا جو معاملات ہیں اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں؟ مولانا صاحب کے اس یک طرفہ عمل کے ساتھ نہ کوئی سیاسی جماعت کھڑی مجھے نظر آ رہی ہے اور نہ پاکستان کے عوام کھڑے نظر آ رہے ہیں. اگر ان کی خواہش ہے کہ وہ مدرسوں کے بچوں کو اپنی اس خواہش کی بینڈ چڑھائیں یا اپنے لیے اپنی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے انہیں اپنا ایندھن بنائیں, تو پھر حالات کے مطابق حکومت وقت وہ کے پی کے میں ہو یا یہاں وہ فیصلے کرے گی کہ ہم نے مولانا صاحب کی اس ضد اور ہٹ درمی کے آگے کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے. اور مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ مولانا صاحب الٹیمیٹلی اپنی جماعت کے اندر بھی اس بیانیے کو بیچ پائیں گے, کیونکہ ان کی جماعت کے اندر بھی اس وقت جو ہے دو رائے ہیں, اور مولانا صاحب کے ساتھ اس وقت ان کی جماعت کی جو اکثریت ہے وہ گھو کا شکار ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے سیاسی خودکشی کے لیے یہ مناسب وقت نہیں چنا, اور یہ ایک دفعہ پھر وہ اپنی سیاسی خودکشی کریں گے, کیونکہ حالات صورتحال اور موقع محل جو ہے اس قسم کے سیاسی دنگل اور ایڈوینچر کی اجازت نہیں دیتا. بہت شکریہ. اور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے, میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.